बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त मुताले में मसरूफ़ थी। सर उठा के जो दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई न था। मैं फिर मुताले में लग गई। कुछ देर के बाद फिर से दस्तक हुई। जो फिर देखा, इस वक्त भी दरवाजे पर कोई न था। सब जानते थे कि ये मेरा टाइम किताबों में मुताले का होता है, इसलिए मुझे कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों दरवाजे पे कौन था जो बार बार दस्तक दे रहा था और सामने भी कोई नहीं आ रहा था। फिर ये बेवक्त की दस्तक क्यों? मैंने किताब को बंद करते हुए दरवाजे की तरफ मतवज्जे होते हुए कहा, आ जाइए। शायद मुलाजमा होगी जो मेरे देर से जवाब देने पर वापस चली गई होगी। लम्हा ब लम्हा मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं फिर से किताब में गर्क हो गई। मेरी कहानी लम्हा बा लम्हा आगे बढ़ रही थी और अपने अंजाम को पहुंच रही थी। मैं किताबों में मुताले की बहुत शौकीन थी और किस्से कहानियाँ पढ़ना तो मुझे बेहद पसंद था। दोबारा की दस्तक मुझे शदीद झंझलाहट हुई। जब दोबारा बुलाने पर भी कोई अंदर ना आया। भाई कौन है जो बार बार दस्तक दे रहा है? अब आ भी जाए अंदर। मेरे इस तरह बुलाने पर भी कोई अंदर ना आया। मैं दरवाजे को तकती रही मगर फिर भी कोई सामने न आया। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। अजीब मुलाजिम है यहाँ के, दस्तक देकर भी सामने नहीं आ रहे। मैं भुना कर उठी और बाहर राहदारी में देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई न था। राहदारी को खाली देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि दस्तक मेरे तख़य्युल का भी नतीजा हो सकती है, लेकिन दरवाज़ा खुलना, ये क्या वजह थी? मेरे उठकर राहदारी तक पहुंचने का वक्त 1 मिनट से भी कम होगा, लेकिन तवील राहदारी से गायब हो जाना तो नामुमकिन ही था। आखिर मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके दोबारा अंदर कुर्सी पर आकर किताब पढ़नी शुरू कर दी और दरवाजे को यूं ही खुला छोड़ दिया कि अब अगर किसी को आना होगा तो दस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सामने से आके मुझसे पूछ लेगा कि मैं अंदर आ सकती हूँ या नहीं। अभी चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि दरवाज़ा पूरे ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। मैं बुरी तरह कुर्सी पर ही उछल कर रह गई। आखिर ये कौन था जो इस तरह की हरकतें कर रहा था? मुझे भी फिर शदीद ताव आ गया। मैंने उठकर झल्ला कर पूछा, कौन है? कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? क्यों सामने नहीं आ रहा? सामने आ जाओ वरना बहुत बुरा हश्र करूंगी तुम्हारा। कौन है? कुछ ही देर में मेरे अल्फाज ख़त्म होने पर मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी, गोया कोई मुझे बेवकूफ़ बनाकर खुश हो रहा था। मैं हंसी की आवाज़ के मरकज़ को देख रही थी और खोज रही थी कि किस तरफ से आ रही है ताकि मैं उस तरफ का जायज़ा ले सकूं। वक्त मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि आवाज़ सामने दीवार से सुनाई दे रही थी। फिर मुझे दीवार पर हल्की सी परछाई नज़र आई। उस परछाई को मैं फटी फटी आंखों से देख रही थी। मेरा नाम नाज़ली है और मैं एक बहुत ही आला ख़ानदान और ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे बुज़ुर्ग एक बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे जिसका नाम शुजागर था। अब वो रियासत तो नहीं, लेकिन हमारी ज़मीन और जायदादें आज भी इतनी हैं कि अब भी हम नवाब ही कहलाते हैं। मेरे वालिद का नाम नवाब शमसुज़्ज़मा बहुत ही बावक़ार और रख रखाव वाले हैं। फिर अभी तक वो पुराने ख़यालात के ही मालिक हैं कि औरतों को 7 पर्दों में ही छुपे रहना चाहिए। यही वजह है कि हमारी हवेली में मर्दाना और जनाना हिस्से
آج بھی الگ الگ ہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ زنانہ حصے میں مردوں کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ زنانہ حصے میں یا تو عورتیں ملازمہ رکھی جاتی ہیں یا پھر خواجہ سرا رکھے جاتے تھے۔ اتنے پرانے خیالات کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے ہاں عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ استادوں اور ماہر کاریگروں کو بلایا جاتا تھا، خاص تعلیم کے لیے ان کو اچھے خاصے معاوضے دیے جاتے تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے ایسے ہی دیکھا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور مجھ پر نہ کوئی خاص پابندی تھی، کیونکہ میں اپنے بابا جانی کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے حویلی سے باہر جا کر دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، باہر دنیا کیسی ہے، کس طرح ہے، لیکن نہیں، بابا جانی کی بہت زیادہ لاڈلی ہونے کے باوجود بھی یہ پابندی مجھ پر بھی تھی کہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بات پر تو میری بابا جان سے کئی مرتبہ لڑائی ہوئی، لیکن نہیں، ہار میری ہی ہوئی اور بابا جان کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا، نہ، باہر نہیں جانا بیٹا۔ میں بھی گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہی تھی اور نئے نئے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ پھر میں نے حویلی کے باورچی خانے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اکثر ملازمین باورچی خانے میں ہی پائے جاتے تھے۔ پھر میں نے کھانا پکانے کی ماہر خاتون رشیدہ خالہ کی بیٹی سے دوستی کر لی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اکثر لایا کرتی تھی۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا نام ریشمہ تھا۔ میں نے اپنی ملازمہ کو بھیج کر ریشمہ کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ دروازہ کھلتا چلا گیا اور ریشمہ اندر آتی نظر آئی۔ ریشمہ نے آتے مجھ سے کہا، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیوں؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، ریشمہ، مجھے حویلی سے باہر جانا ہے، کیا تم مجھے حویلی سے باہر لے جاؤ گی؟ میری بات سننے کے بعد ریشمہ مجھے یوں دیکھنے لگی کہ جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے ریشمہ؟ ریشمہ نے مجھے کہا، جو دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کرنے پر چودھری صاحب میری کھال ادھڑوا دیں گے۔ بابا جانی کو ہم پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ مگر میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں منہ ڈھانپ لوں گی بڑی سی چادر کے ساتھ، تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں بی بی، جب ہم دروازے پر پہنچیں گے نا تو ملازم آپ کے لباس سے ہی آپ کو پہچان لیں گے اور پھر وہیں سے ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر سوچنے لگی، ہاں، یہ مسئلہ تو درپیش ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے کا سوچ کر صرف ریشمہ کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ پھر مجھے ایک ترکیب آئی جو میں نے ریشمہ کو بتائی، جسے سن کر ریشمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اگر پھر بھی نواب صاحب کو پتہ چل گیا تو پھر؟ ارے نہیں پتہ چلے گا، کہا نا، کیوں مری جا رہی ہے؟ میں نے اس کو سختی سے جھاڑتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ریشمہ کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اور وہ چلی گئی، اور میں اس کے جانے کے بعد اگلے دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن ریشمہ جب حویلی میں آئی تو سیدھی میرے ہی کمرے میں چلی آئی۔ اس کی بغل میں ایک گٹھڑی دبی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے اندر کیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ریشمہ لے آئی جو میں نے کہا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور گٹھڑی میرے آگے کھول دی۔ اس میں ریشمہ کا سوٹ اور ایک بڑی سی چادر باندھی ہوئی تھی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا جس کی وجہ سے میں حویلی سے باہر جا سکتی تھی۔ پھر میں نے ریشمہ کے لائے ہوئے کپڑے پہنے جو میرے جسم پر بالکل فٹ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے بڑی سی شال اوڑھ لی جس میں پوری طرح ڈھانپی گئی تھی، چھپ سی گئی تھی۔ چادر کے پلو سے میں نے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ لیا۔ پھر ہم کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گئے۔ راہداری میں
चलते हुए मैंने रेशमा से कहा, रेशमा अब हम आगे कैसे जाएंगे? रेशमा ने मुझे वहीं रुकने का कहा और खुद आगे जाकर देखने लगी। कुछ देर वो उन गार्ड्स के पास जाकर गपशप करने लगी। उसके बाद फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए मखसूस इशारा किया। मैं चलती हुई उसके पास आई और इस तरह हम दोनों हवेली के पिछले गेट से बाहर निकल गए। मैं रेशमा का हाथ पकड़े हवेली से बाहर जा रही थी। शहर तक हम कस्बे में घूमते रहे। उसके बाद रेशमा का हाथ पकड़े मैं कस्बे से बाहर जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। इस तरह आज़ादाना तौर पर बाहर घूमने फिरने पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। वहाँ पर बरगद के बहुत बड़े बड़े और बेहद पुराने दरख्त थे। मैं उन बरगद के पेड़ों के नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। हवा चल रही थी। हवा के चलने से यूं एहसास हो रहा था जैसे वो मुझे छू कर गुजर रही हो और मेरे बालों को उड़ा रही थी। सरमस्ती मुझ पर छा रही थी। ठंडी हवाएं मेरे रुखसारों पर बोसे देकर गुजर रही थीं। सरमा की धूप बहुत ही अच्छी और भली लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून और खुशी को अपने अंदर उतारने लगी कि मुझे किसी ने पुकारा, नाज़ली, नाज़ली। मैंने आंखें खोलकर रेशमा की तरफ देखा। क्या बात है? रेशमा मुझे फटी फटी नज़रों से देखने लगी और भौं को चढ़ाकर इशारे से पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा, रेशमा तुमने मुझे बुलाया है? नहीं बीबी, मैंने आपको नहीं बुलाया। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया है। नहीं बीबी, आपको वहम गुजरा है। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और फिर से वही खुशी और सुकून को अपने अंदर उतारने लगी। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक मशहूर कौन सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मैंने गहरी सांस लेकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी, जिसका एहसास बहुत ही मशहूर कौन था। ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मेरे अंदर खुशबू उतारने के बाद मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैं आंखें खोले उस खुशबू का मरकज़ और मंबा तलाश कर रही थी कि रेशमा मेरी तरफ देखकर बोलने लगी, क्या बात है बीबी, इधर उधर आप क्या देख रही हैं? क्या चीज़ तलाश कर रही हैं? रेशमा, तुमने महसूस किया है इतनी प्यारी खुशबू आ रही है? नहीं बीबी, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही, रेशमा ने इधर उधर देखते हुए कहा। रेशमा मेरी बात सुनकर कुछ घबराने लगी और डरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जबकि मैं उसको हैरत से देख रही थी कि इतनी अच्छी खुशबू कितनी देर रही थी, जबकि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना उसको कोई महसूस हुआ। रेशमा ने मुझे कहा, चलें बीबी, अब बस यहाँ से चलते हैं। ये बहुत पुराने दरख्त हैं और ये दरख्त गैर मरई मखलूक के ठिकाने हुआ करते हैं। चलें हम यहाँ से चलते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। गैर मरई मखलूक? वो डरी हुई थी। चलें बीबी, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है। नवाब साहब ने अगर आपको डाइनिंग टेबल पर नहीं देखा तो आपको बुलाने कमरे में पहुंच जाएंगे। आपको पता है, और आपको ना पाकर हवेली में फिर। ये बात सुनकर मेरी भी हवाइयाँ उड़ने लगी। हाँ, चलो वापस चलते हैं। मेरा दिल बुरा सा हो रहा था। इतने अरसे बाद रेशमा हम यहाँ पर आए थे और बस वापस जा रहे हैं। नहीं बीबी, हमें चलना चाहिए, हम फिर दोबारा आ जाएंगे। वो मुझे तसल्ली देते हुए मेरा हाथ पकड़े चल पड़ी और मुझे भी फिर चारों नाचार वापस चलना पड़ा। मेरे आम लिबास की वजह से गार्ड मुझे नहीं पहचान पाए थे। हवेली के अंदर आकर मैंने शाल उतार दी और सीधा अपने कमरे में चली आई। कपड़े चेंज करके मैं खाने के लिए कमरे से बाहर राहदारी की तरफ आ गई। चांद ने मुझे देखा और प्यार से बोली, आ गई मेरी शहजादी, आज मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनवाई है। दादी जान की बात सुनकर मैंने दादी जान के गले में बाहें डाल दी। एक दादी जान ही हैं जिन्हें मेरा बहुत ख्याल है। मेरी दादी जान बहुत स्वीट हैं। मैंने कनखियों से बाबा जानी की तरफ देखा। बाबा जानी ने हल्के से नाराज़ चेहरे से मेरी तरफ देखा तो मैं
بریانی پر اتنی خوشی ظاہر کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے تم بریانی پہلی مرتبہ کھا رہی ہو۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم نواب خان کی اکلوتی بیٹی ہو، بالکل بھی نہیں۔ میں نے ناراضگی سے بابا جانی کی طرف دیکھا اور دادی جان نے بھی۔ مجھے خفا دیکھ کر دادی جان نے کہا، بچی ہی تو ہے، تعریف کر دی تو کیا ہوا؟ میں دادی جان کی یہ بات سن کر بابا جانی اٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے خفا ہوتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے خفا دیکھ کر بابا جانی نے کہا، اماں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا، بابا جانی میری سوچ آپ سے بہت مختلف ہے۔ بابا جانی میں نواب زادی ضرور ہوں، لیکن ایک عام انسان ہوں۔ بابا جانی نے خشمگی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کھانا کھانے لگے۔ بابا جانی نے میری طرف نہ دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے رہے۔ بابا جانی کبھی بھی میری سوچ سے اتفاق نہیں کریں گے، یہ بات تو میں جانتی تھی۔ میں پھر کھانا کھانے لگی اور جی بھر کر میں نے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے ساتھ انصاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر لمبی تان کے سو گئی۔ تھکن کی وجہ سے میرا جوڑ دکھ رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو شام کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ کچھ وقت باہر گزارنے سے جو خوشی ملی تھی، اس کا احساس میرے روم روم میں تھا۔ اگلے دن ریشما حویلی میں آئی تو سیدھی میرے کمرے میں ہی چلی آئی، کیونکہ میں نے دادی جان سے بات کر کے ریشما کو اپنے لیے خاص تعین کر لیا تھا۔ اب اسے صرف میری ہی خدمت میں رہنا تھا، اس لیے اسے باقی کاموں سے چھٹی بہت جلد مل جایا کرتی تھی۔ آج پھر میں نے ریشما کے کپڑے پہن لیے اور ہم دونوں حویلی سے باہر نکل گئیں۔ آج ریشما کے ساتھ باہر ایک لڑکا بھی تھا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ ریشما یہ کون ہے؟ جی بی بی، یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، شہر سے آیا ہے۔ آذر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں اس کے مسلسل ایک ٹک دیکھنے پر کنفیوز ہو رہی تھی۔ پھر ریشما اس کو مخاطب کر کے بولی، آذر۔ آذر ایک دم جھجک سا گیا، پھر جیسے ایک دم سے ہوش میں آیا ہو۔ میں خالہ سے ملنے آیا ہوں، کچھ دن یہیں رہوں گا۔ ریشما اس بات پر پریشان تھی۔ اس کو یہ ڈر ٹھہرا کہ مجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا آذر بھی یہاں موجود ہے۔ ریشما اس کو سمجھا دو کہ یہ ہمارا ذکر کسی سے بھی نہ کرے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو پھر جانتی ہو نا ہم اس کا کیا حشر کریں گے۔ اس نے ایک دم سے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد ریشما کو۔ یہ نازلی بی بی ہیں، نواب صاحب کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی ہیں۔ آذر یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا دی تھیں۔ وہ گندمی رنگت کا بے حد خوبصورت نقوش کا دراز قد نوجوان تھا۔ کیا کرتے ہو تم شہر میں؟ جی، اس نے جھجک کر جواب دیا۔ جی شہر میں میری اپنی ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہے، اسی کو چلاتا ہوں۔ کہہ کر اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ میں یہ سن کر گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ ریشما بھی بوکھلاتی ہوئی میرے پیچھے بھاگی اور آذر کو گھر کا خیال رکھنے کا کہا۔ بی بی یہ تو صحیح، وہ تیز تیز چلتی ہوئی گلی کی نکڑ پر چلتی ہوئی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ دیکھیں نواب صاحب کی گاڑی، وہ ابھی ادھر سے گزرے گی، اور اگر انہوں نے مجھے یہاں دیکھ کر پہچان لیا تو پچھلے گیٹ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ اس کا رنگ فاق ہو چکا تھا، وہ سر تا پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زبردستی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ مرے مرے قدموں سے چل رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے حویلی میں داخل ہو گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ریشما تو قالین پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو پانی پلایا۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی، وہ خوف سے نڈھال تھی۔ نازنین بی بی، میں تو سمجھی تھی کہ نواب صاحب نے ہمیں دیکھ ہی لیا ہوگا اور میری خیر نہیں۔ تم بھی پاگل ہو ریشما، بھلا بتاؤ بابا جانی مجھے کیسے پہچان سکتے تھے؟
میں نے تو چہرے پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چہرہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ قدرے مطمئن ہوئی۔ پھر دروازے پر ملازمہ نے دستک دی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ملازمہ نے کہا، نواب صاحب نے کہا ہے کہ جا کر دیکھو کہ بی بی کمرے میں ہیں یا نہیں۔ میں بس یہی دیکھنے آئی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر میں کچھ پریشان سی ہوئی اور ریشمہ کا چہرہ تو خوف سے فک ہو چکا تھا۔ کیوں؟ بابا جانی کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ نہیں بی بی، بس انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم کمرے میں بس دیکھ کر آؤ کہ بی بی ہیں یا نہیں۔ اب میں جاتی ہوں ان کو بتانے۔ میں نے اسے جانے کا کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ ریشمہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، بی بی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ نواب صاحب کو شک ہو گیا ہے، اسی لیے تو انہوں نے ملازمہ کو بھیجا ہے کمرے میں۔ میں بے چین سی ہو کر کمرے میں ادھر سے ادھر چلنے لگی۔ ریشمہ، تم فکر مت کرو، بابا جانی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا تو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں بابا جان کی بہت زیادہ لاڈلی بیٹی ہوں، اکلوتی بھی ہوں نا ان کی، اس لیے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مجھے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ ریشمہ، تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ مجھے باہر لے جانے پر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو بالکل پریشان مت ہو، میں کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سننے کے بعد ریشمہ کے چہرے پر کچھ اطمینان سا آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی کہ راہداری میں میرا ٹکراؤ بابا جان سے ہوا تو بابا جان نے مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ نازنین، کہاں جا رہی ہو؟ بابا، میں دادی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ جواب دے کر میں بابا جانی کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ کچھ لمحے بعد بابا جانی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی تو مجھے ریشمہ کی بات سچ ہوتی معلوم ہوئی کہ بابا جانی کو شاید مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ میں آگے دادی جان کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر میں دادی جان کو ناول پڑھ کر سنانے لگی۔ ناول پڑھتے ہوئے مجھے اظہر کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ بھی تو بالکل ایسا ہی تھا، کسی ناول کے بالکل ہیرو جیسا، خوبصورت، جوان اور خوش اخلاق سا۔ ناول پڑھتے پڑھتے میں اسی کے خیالوں میں کھو گئی تھی کہ دادی جان نے میرے کندھے کو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ میں ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ نازنین، کہاں کھو گئی ہو؟ کچھ نہیں دادی جان، بس ایسے ہی ناول پڑھتے پڑھتے ان کرداروں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ دادی جان میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے میں آ کر میری طبیعت میں کچھ بے چینی سی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اظہر کا چہرہ بار بار میری نظروں میں آ رہا تھا۔ پھر مجھے نیند آنے لگی اور میں لیٹ گئی۔ خواب میں بھی مجھے اظہر ہی نظر آیا تھا۔ اگلے دن میں باہر جانے کے لیے بے چین تھی، بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اب کس بہانے سے باہر جاؤں۔ پھر میں نے ریشمہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے اظہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ میرے اظہر کے بارے میں پوچھنے پر چونکی تو ضرور تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس دن تو میں باہر نہ نکل سکی کہ بابا جانی گھر پر ہی موجود تھے۔ سارا دن وہ باہر نہیں نکلے اور اس حالت میں باہر جانا خطرہ ہی خطرہ تھا۔ وہ سارا دن میں نے ناول پڑھتے ہوئے اور دادی جان کے ساتھ گزارا۔ اگلے دن بابا کو کہیں باہر جانا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر گئے، میں نے ریشمہ کو اپنے ساتھ لیا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ ہم ریشمہ کے گھر پر موجود تھے۔ ریشمہ نے جھجکتے ہوئے مجھ سے چائے کا پوچھا۔ میں نے بخوشی قبول کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، آج میں تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں گی۔ ریشمہ چائے بنانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اظہر کمرے میں آ گیا۔ وہ اظہر کو دیکھ کر بہت حیران تھی، لیکن خاموشی سے کمرے سے باہر چائے بنانے کے لیے چل پڑی۔ آؤ اظہر، آؤ بیٹھو، ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اگر میں بیٹھ گیا تو کہیں نواب زادی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے
تو پھر میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھیں۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا۔ آذر پاس ہی بیٹھ گیا اور ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ریشما چائے لے کر آئی۔ ہم تینوں نے چائے پی اور چائے پینے کے بعد ریشما کھڑی ہو گئی۔ چلیں بی بی، ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے بھی مجبوراً اٹھنا پڑا اور ہم دونوں واپس حویلی میں آ گئے۔ اب تو میرا آئے دن کا معمول بننے لگا تھا کہ ہم حویلی سے نکلتے اور ریشما کے گھر آ جاتے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر آذر کے بارے میں سوچنے لگی۔ آذر مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اب ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ ریشما کے گھر میں ہی ہوتا تھا۔ مجھے اس سے شاید محبت ہونے لگی تھی۔ اکثر میں اس کی طرف دیکھتی، مجھے اس کا چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ کبھی کبھی آذر کی آنکھیں سرخ نظر آتی تو میں اس سے پوچھتی، آذر تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے ہجر میں جاگتے ہوئے سرخ ہو گئی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے اس کے جسم سے ویسی ہی خوشبو آئی جیسی برگد کے پیڑوں تلے بیٹھے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے چہرے پر جھکا اور اس نے جلتے ہوئے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آذر اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے اسے ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ میں سکتہ زدہ سی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے سے ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ دروازے کی طرف دیکھتے ہی میرے جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ دروازے پر بابا جانی کھڑے تھے اور وہ شعلہ بار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور آذر وہ بھی بکھراہٹ کا شکار تھا۔ وہ اس طرح تھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ بابا جانی نے آگے بڑھ کر اس کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا جانی نے انتہائی غزیلے لہجے میں کہا۔ آذر نے بابا جانی کو سلام کیا۔ سلام نواب صاحب۔ بابا جانی نے آگے بڑھ کر اس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ دھان پان سا تھا۔ تھپڑ کھاتے ہی پلٹ کر جا گرا۔ آذر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بابا جانی سے کہنے لگا، آپ مجھے مار کیوں رہے ہیں؟ نواب صاحب، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے آذر کی طرف جو دیکھا کہ اس کا دماغ تو نہیں چل گیا جو بابا جانی سے یہ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے اس طرح پوچھنے پر حیران تھی۔ کچھ دیر جو پہلے ہوا تھا اس پر تو بابا جانی کو ہم دونوں کو ہی گولی مار دینی چاہیے تھی، اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بابا جانی نے پھر ایسا ہی کیا۔ ان کی پستول پر سلنسر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی ہتھی اس کے سر پر دے ماری اور کہا، کیا ہوا ہے؟ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو اور پھر پوچھتے ہو کیا کیا ہے؟ نیچ انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ نواب صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ چھونا تو دور کی بات ہے۔ خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کمرے میں کیسے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا جناب۔ پٹی پٹی نگاہوں سے سنتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بابا جانی سے۔ اس کی جھوٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دیکھ چکے تھے، ان کے لیے وہ کافی تھا۔ پھر بابا جانی نے پسٹل تان کر آذر کے سر میں گولی دے ماری۔ میں یہ منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور ایک کونے میں ایک ملازمہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ریشما، ریشما کہاں ہے؟ ملازمہ نے میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ اس نے دوبارہ سے نظریں جھکا لیں۔ سنتی نہیں ہو؟ میں نے قدرے چیختے ہوئے کہا، ریشما کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو میرے پاس۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بی بی، ریشما اور اس کے سارے خاندان کو نامعلوم آدمیوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سن کر زور سے چیخنے چلانے لگی۔ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اپنے بستر سے اتر کر دروازے سے باہر کو بھاگی۔ مجھے بھاگتا ہوا دیکھ کر ملازمہ نے
مجھے پکڑ لیا۔ میری چیخو پکار آہو پکار سن کر حویلی کے اور بھی ملازم آ گئے۔ ان سب نے مجھے پکڑ لیا اور میں ان کے ہاتھوں کے شکنجوں میں بے جان سی ہونے لگی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہلکی سی سردی محسوس ہوئی۔ سردی کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ سردی کی اس لہر کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں جو کھولی تو کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ میں سمجھی کہ شاید ملازمہ ہوگی۔ میں نے اس کو آواز دی، کون ہے وہاں؟ میری آواز سننے کے بعد وہ سائے نے حرکت کی اور چند قدم چلنے کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا کہ مجھے دروازے پر بابا جان کی آواز سنائی دی، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر دادی جان کی آواز سنائی دی، زمان تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن نازلین تمہاری اکلوتی اولاد ہے، معاف کر دو اس کو، وہ ناسمجھ ہے، اس کی پہلی غلطی جان کر اس کو معاف کر دو۔ لیکن بابا جان نے دروازے کو ایک زوردار لات رسید کی، دروازہ دھماکے سے کھل گیا اور بابا جان اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ جو انسان اتنے سارے لوگوں کا قتل کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ بابا جان نے کندھوں سے پکڑ کر مجھے سختی سے جھنجھوڑا، بند آنکھیں کیے خوف سے چیخنے لگی۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر مجھے بابا جان سے چھڑایا۔ دادی جان نے بابا کو مجھ سے دور کیا۔ بابا ہانپتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ مجھے نفرت اور غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جیسی نافرمان اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی ہوتا۔ سارے خاندان میں تم نے ناک کٹوا کے رکھ دی ہے میری۔ دادی جان روتے ہوئے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بابا جان کے قدموں پر رکھ دیا۔ زمان تمہیں ماں کے آنچل کا واسطہ ہے، اس کو بخش دو۔ میں تمہیں اپنے آنچل کا واسطہ دیتی ہوں، میں تمہیں درخواست کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر نازلی کو بخش دو، اس کی جان کو بخش دو۔ بیڈ سے اتری اور بابا جانی کے قدموں میں جا بیٹھی، ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، زندگی میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی کا میں سوچوں گی بھی نہیں۔ بابا مجھے معاف کر دے میری آخری غلطی سمجھ کر۔ بابا جانی اٹھے اور انہوں نے دادو کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پر اڑا دیا اور میری طرف بغیر دیکھے ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ دادی جان اٹھ کر میرے پاس آ گئیں اور مجھے دلاسا دینے لگیں۔ میں ان کے کندھے سے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ دادی جان نے کہا، نازلی تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے بہت غلط کیا ہے۔ دادی جان کے کندھے سے سر اٹھا کر میں نے شکوہ کنا آنکھوں سے دادی جان کو دیکھا۔ دادی جان میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ میری غلطی کی سزا کے طور پر ایک پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے دادی جان؟ نازلی یہاں پر بیٹا اکثر ایسے معاملات میں بے قصور لوگ ہی قتل ہوا کرتے ہیں، وہ اپنی جان سے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قتل ہونے والا قصوروار ہے یا نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے دادی جان کمرے سے باہر نکل گئیں اور میں نازلی اور میں ریشمہ کے خاندان اور اظہر کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں ابھی رو ہی رہی تھی کہ ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے گالوں سے آ کے ٹکرایا۔ کمرے میں کھڑکیاں دروازے سب بند تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جھونکا کہاں سے آیا ہے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی، سر جھکایا ہوا تھا اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، بی بی نواب صاحب نے کہا ہے کہ اپنا سامان پیک کرے، اب آپ یہاں پر نہیں رہیں گی۔ میں نے ملازمہ کو واپس جانے کا کہا اور سوچنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسری حویلی میں رہوں، لیکن کیوں؟ میں وہاں پر کیوں رہوں گی؟ یہ بات سوچ کر میں کمرے میں ٹہلنے لگی اور پھر باہر نکل آئی۔ باہر دادی جان کو اپنی طرف ہی آتے دیکھا۔ میں ان کے پاس قدرے دوڑتے ہوئے پہنچی۔ دادی جان، بابا مجھے جاگیر کی دوسری حویلی میں بھیج رہے ہیں، مگر کیوں؟ میں وہاں کیوں بھیجی جا رہی ہوں؟ دادی جان نے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی،
میں نے تمہارے بابا سے تمہاری جان بخشی کروائی ہے، لیکن قدرے خاموش رہنے کے بعد بولی، تمہارے بابا نے جاگیر کی دوسری حویلی پر تمہیں رہنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ سزا انہوں نے تمہارے لیے تجویز کی ہے۔ جان تو بخشی کر دی ہے، لیکن سزا کے طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں شرمندہ سی ہو کر سر جھکا کر رہ گئی۔ ملازمہ نے میرا سامان پیک کرنے میں میری مدد کی اور سامان اٹھا کر چل دی۔ میں دادی جان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ پھر میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دادی جان نے بھی مجھے روتے ہوئے رخصت کیا۔ گاڑی چل پڑی۔ جاگیر کی دوسری حویلی کی طرف رواں دواں تھی۔ میں گاڑی میں خاموش اور گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک غلطی کی سزا کے طور پر ایک پورے خاندان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ غلطی تو میری تھی، تو اس کی سزا آذر اور ریشما کے خاندان کو کیوں دی گئی؟ میں بغیر آواز کے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے میرے آنچل کو بھگو رہے تھے۔ کتنا وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا اور ہم حویلی پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجا گیا تھا، جنت، جو کہ بابا کی منہ چڑی ملازمہ تھی۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی رپورٹ بھی بابا جانی کو دیتی تھی۔ مجھے اور ریشما کو حویلی سے نکلتے ہوئے اسی نے دیکھا تھا اور جا کر بابا جانی کو ہماری شکایت کی تھی۔ گاڑی کے رکنے پر اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے ایک طنز تھا۔ بی بی جی، اتریں، حویلی آ گئی ہے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی۔ جنت کو میری مخبر بنا کر یہاں بھیجا گیا تھا، یعنی کہ وہ میری نگران تھی، میرے ہر قدم پر نظر رکھنے کے لیے شاید۔ میں حویلی میں جیسے ہی داخل ہوئی، ایک ملازمہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور کمرے تک میری رہنمائی کرتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ بیڈ پر گرنے کے بعد میں سسکیاں لے کر رونے لگی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، سچ ہے۔ کچھ دن کے بعد میں بھی سنبھلنے لگی تھی اور خود کو میں نے کتابوں اور رسالوں میں مصروف کر لیا تھا۔ اس دن بھی میں کتابوں کی ورق گردانی کر رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ سب کو پتا تھا کہ یہ میرا مطالعے کا ٹائم تھا۔ میں کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی، رسالوں کو پڑھتی تھی، اور اس دوران کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ بے وقت کی دستک سے مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی۔ میں نے نرم آواز سے کہا تھا، آ جائیے، اندر آ جائیں۔ کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ میرے دیر سے جواب دینے پر ملازمہ شاید خاموشی پا کر واپس چلی گئی ہوگی۔ لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھتی کہانی نے مجھے مزید دلچسپی لینے پر مجبور کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے دستک ہوئی۔ میں جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ کون ہے بھئی؟ آ جاؤ اندر۔ میں کچھ دیر دروازے کو پھر سے دیکھتی رہی، لیکن کوئی بھی اندر نہیں آ رہا تھا۔ میں جھنجھلا کر رہ گئی تھی اب کی بار۔ بھئی، اگر کسی کو نہیں آنا تھا تو پھر دروازہ بجا کر اس کو کھولنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں بھنا کر اٹھی اور باہر دیکھا، لیکن راہداری بالکل خالی تھی۔ دستک کو تو میں اپنا وہم سب سمجھ سکتی تھی، لیکن دروازے کا کھلنا، یہ تو وہم نہیں ہو سکتا۔ مجھے کتاب رکھ کر اٹھنے میں تقریباً آدھا منٹ لگا ہوگا، اور آدھے منٹ میں راہداری سے غائب ہو جانا ناممکن تھا۔ تیسری دفعہ دستک نے مجھے شدید غصہ دلایا۔ میں جھلا کر اٹھی۔ غصے سے مجھے سخت تاؤ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے راہداری میں آ کر غصے سے پوچھا، کون ہے جو اس طرح کی بری حرکتیں کر رہا ہے؟ سامنے آ جاؤ، ورنہ بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ قریب سے ہی مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کمرے کے سامنے دیوار سے سنائی دی تھی۔ پھر اس دیوار پر ایک پرچھائی سی بننے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پرچھائی ظاہر ہونے لگی۔ میں پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پرچھائی جیسے جیسے ظاہر ہو رہی تھی، وہ مکمل انسانی وجود بن گیا تھا۔
سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، گندمی رنگت، نیلی آنکھیں۔ وہ مجھے محبت سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور کیوں یہاں پر کھڑے ہو؟ وہ محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے جانی پہچانی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور میں 2 قدم پیچھے۔ نازلی، مجھ سے ڈرو نہیں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا لمس جانے کیوں مجھے جانا پہچانا لگا اور اس کی خوشبو بھی مجھے اپنے اندر سے محسوس ہونے لگی تھی۔ یاد کرنے پر مجھے آیا کہ یہی خوشبو مجھے آذر کے جسم سے آتی تھی۔ خود کو اس سے چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور دم بخود سی ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ آذر؟ تم آذر ہو؟ میں بدحواسی ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں آذر نہیں ہوں، لیکن تم آذر میں جس کو دیکھتی تھی وہ میں ہوں۔ دیکھو، آذر کے جسم سے جو خوشبو پھوٹتی تھی اور جس کو تم محسوس کرتی تھی وہ میری ہی تھی۔ میری آنکھوں کو دیکھو، غور سے دیکھو، کیا یہ آذر کی آنکھیں ہیں؟ جب تم آذر کے ساتھ ہوتی تھی تو تب میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ جو کچھ تھا کرتا تھا میرے ہی کہنے پر کرتا تھا، یعنی کہ آذر کے جسم میں موجود تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا کہ آخر یہ بندہ کیسی ناسمجھ آنے والی باتیں کر رہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک انسان اپنا جسم کیسے کسی کے اختیار میں دے سکتا ہے یا کسی کا جسم کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل بکواس، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ میں اس کی طرف نظریں اٹھا کے جو دیکھنے لگی، دیکھو، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس نے ایسے کہا اور اس کا جسم بدلنے لگا اور وہاں اب آذر کھڑا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نازلی، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اب آذر بن چکا تھا۔ نازلی، وقت آ چکا ہے کہ میں تمہیں اب سب کچھ اپنے بارے میں بتا دوں۔ ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار برگد کے درختوں کے نیچے پتھر پر بیٹھی، آنکھیں بند کیے، ہوا سے سکون اپنے اندر سمیٹتے ہوئے جو دیکھا تو تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ میں وہیں رہتا تھا۔ میں نے اب تک بہت آوارگی کی ہے، بہت سی حسیناؤں کو دیکھا ہے، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا بس تمہارا ہو گیا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں سو جان سے تم پر فدا ہو گیا تھا، لیکن میں کسی ایسے روپ میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا کہ جس سے تم ڈرو نہیں اور تمہیں مجھ سے محبت ہونے لگے۔ پھر ایسا ہی ہوا، تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ میں آذر کے روپ میں تمہارے سامنے آیا اور تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ تم ریشما کے ساتھ وہاں آتی تھی اور ریشما کے خاندان کے بارے میں جاننا میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں نے آذر کے متعلق سوچا اور خود کو آذر کے روپ میں ظاہر کیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ پھر ایک دن جب تم ملازمہ کے کپڑوں میں ریشما کے ساتھ حویلی سے باہر نکلی تو تمہاری دوسری ملازمہ جنت نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور جا کر نواب کو بتا دیا، تمہارے باپ نواب کو بتا دیا۔ پھر وہ اپنے بندوں کو ہتھیار لے کر پھر وہ تم لوگوں پر چڑھ دوڑا۔ اگر تم جنزادے تھے تو پھر تم نے ریشما کو کیوں نہیں بچایا؟ کیوں قتل ہونے دیا اس کے خاندان کو؟ وہ ہماری محبت کی وجہ بنی تھی نا، کیوں نہیں بچایا؟ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی بڑا بزرگ بچے کی احمقانہ باتوں کو سن کر مسکراتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ مر گئے ہیں؟ نہیں، وہ سب زندہ ہیں۔ تمہارے باپ نے تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ اور عمل بھی کیا تھا، لیکن وہ سب وہی دیکھ رہے تھے جو میں انہیں دکھا رہا تھا۔ ریشما اپنے پورے خاندان کے ساتھ زندہ اور سلامت ہے۔ میں نے انہیں کسی اور جگہ پر سیٹ کر دیا ہے۔ وہ وہاں پر ٹھیک حالت میں ہیں، آباد اور خوش بھی ہیں۔ رہی بات آذر کی، نہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جانی نے میرے سامنے آزر کو گولی ماری تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ارے میری پاگل محبت، میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ انہیں وہی کچھ دیکھا جو میں دکھانا چاہتا تھا۔ آزر تو کبھی شہر سے آیا ہی نہیں تھا، میں ہی آزر بن کر اس گھر میں رہ رہا تھا۔ میرے باپ نے گولی بھی مجھے ہی ماری تھی۔ تم نے بھی دیکھا کہ گولی لگی ہے اور تمہارے باپ کو بھی یہی لگا کہ گولی ماری گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سب کی نظروں کو بند کر دیا تھا اور انہیں سب کچھ وہی دکھا رہا تھا جو میں چاہتا تھا کہ وہ دیکھیں۔ تمہارے باپ کا یہ خیال ہے کہ اس نے ان کے سارے خاندان کو ختم کر دیا ہے، لیکن وہ اور اس کے لوگ غلط ہیں۔ وہ ایسا ہی سوچتے رہیں گے۔ میں نے ان سب کو بچا لیا تھا کیونکہ وہی تو میری محبت کی وجہ ٹھہرے تھے۔ صاحب کی باتیں سن کر میرے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی تھی کہ ریشما زندہ تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ سلامت تھی اور خوش بھی تھی۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں تم سے محبت کا جواب چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صاحب نے ہلکا سا کھینچ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری اور صاحب کی شادی ہو چکی ہے اور اس بات کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ بابا جانی نے خود ہماری شادی کروائی تھی۔ صاحب نے کیسے بابا جانی کو راضی کیا، یہ بات تو میں بھی نہیں جانتی۔ میں البتہ بہت خوش زندگی گزار رہی ہوں۔ ہاں، کبھی کبھی ہم ریشما سے بھی ملنے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ہم دونوں کو لے کر بہت خوش ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ضرور ہمیں بھیجیں۔ میں اس کو اپنی زبانی آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گی۔ شکریہ۔